तेरे नाम से इब्तिदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तिदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपका होस्ट तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र जारी व सारी है। हम निकले हैं सच की तलाश में, खोज में निकले हैं सच की। तलाश करेंगे हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ, पर्दा उठाएंगे हक़ाइक़ से, जानेंगे सच्चाइयाँ और देखेंगे कि सच कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं। नाज़रीन, सच्चाई एक ऐसी सिफ़त है जिसकी वजह से इंसान मोतबर हो जाता है। सच्चाई एक ऐसा वصف है जिसकी वजह से इंसान की एक ख़ास शनाख्त और ख़ास पहचान हो जाती है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी बैरूनी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सच बोलते हैं तो फिर आपको कोई सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप सच बोलते हैं तो फिर आपको कोई एक बात बार बार करते हुए इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए कि जो सच होता है वो ताहयात होता है, जो सच्चाई होती है वो लामकाम होती है। वो हर दौर में हर वक्त यकसा रहती है। सच्चाई की एक सिफ़त ये भी है कि ये आपको हर तरह की परेशानी से, नदामत से, शर्मिंदगी से आज़ाद कर देती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हमारा ये सच का सफ़र जारी है और हमारे जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लेके आते हैं, हमने हमेशा उनसे सच और हक़ की बात करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चाई हमारा मिशन है, सच्चाई हमारा विजन है और सच्चाई की बदौलत ही हम अपनी कामयाबी की सारी मनाज़िल तय करते हैं। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। यकीनन रिश्ता अपनी जगह पे बड़े भाई हैं, लेकिन बहुत बड़े इंसान हैं। खुदा ने उनको बहुत सी सफ़ात से नवाजा हुआ है, अच्छा दिल दिया है, अच्छी सोच दी है। अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हमा वक्त वो मसरूफ़ अमल रहते हैं। किसी के साथ ज़्यादती हो, जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो तो वो अपनी खिदमत हमेशा पेश करते हैं। कहीं पे जुल्म और जबर की दास्तान रकम की जा रही हो तो वो अपनी इस मकनातीसी शख्सियत से हालात को यकसर तब्दील करके वहाँ पर अमन और शांति की फ़िज़ा कायम कर देते हैं। आज की मेरी मेहमान शख्सियत, नाज़रीन, आपसे मुलाकात करवाता हूँ। प्रेसिडेंट हैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान के, और इसके अलावा भी उनके बेशुमार तारुफ हैं। बाकी तारुफ जो है वो जैसे आपको पता है कि हमारे जो मेहमान होते हैं वो खुद ही करवाते हैं। आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान के सदर जनाब सलीम शाकर साहब। सलीम शाकर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू तारिक साहब। आप मेरे उस्ताद भी हैं, आपसे मैंने रूहानी तालीम भी हासिल की है, तो इस हवाले से आपके साथ मोहब्बत का, प्यार का और दिल का रिश्ता है। तो आपका एक बहुत मेहरबानी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। कि नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अपने मौजूद मेहमान से करते हैं, और हमारे इस सेगमेंट में मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो हम अपने मेहमान से
गुजारिश करते हैं कि वो अपना मुख्तसर सा तारफ़ कराएं। तो सलीम भाई, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुख्तसर सा तारफ़, अपनी बचपन की कुछ यादें और अपनी बचपन की तालीम, प्राइमरी तालीम, मिडिल तालीम और मैट्रिक तक जो आपने कहाँ पे हासिल की, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा। मैंने जो मेरे बेसिक स्कूल है वो सेंट पीटर स्कूल टाउनशिप है। ओके। ये प्रेप से लेके 7वीं तक उधर पढ़े। उसके बाद 8वीं में मिडल में हम आ गए इधर सेंट फ्रांसिस स्कूल में, तो मैट्रिक 88 में सेंट फ्रांसिस स्कूल से की। उसके बाद मैंने जो अपना FA है वो कि गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज से किया, फैसल टाउन से, और पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया। अच्छा, बचपन हर शख्स का बड़ा खूबसूरत होता है। बचपन की यादें सारी उम्र इंसान का पीछा करती रहती हैं। आप बचपन में बड़े पढ़ाकू टाइप थे या थोड़ा सा खेलने कूदने में या शरारतों में ज़्यादा दिलचस्पी थी? बस मिला जुला काम था। गुड। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपका नौ उम्री में, लड़कपन में, बचपन में, जो आज तक आपके फैमिली मेंबर या दोस्त अहबाब आपको याद करवाते हों? कोई बचपन का ऐसा वाक़या, कोई लड़कपन का, बॉयहुड का, कोई स्कूल में, ख़ानदान में? मैं ना पहली से 7वीं जमात तक सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता रहा, तो उधर फादर हेनरी साहब थे, हमारे पैरिश प्रीस्ट थे। जब इधर सेंट फ्रांसिस स्कूल बहारकुंडी में दाखिल हुए तो बाय लक कह लें या बाय चांस कह लें, फादर हेनरी साहब स्कूल के प्रिंसिपल लग गए। 9th क्लास में थे तो मेरे नाना जी थे चेयरमैन भुट्टा साहब। वो जी फादर जी के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, उनके साथ बड़ा मेल मिलाप था, बुज़ुर्गों का जैसे होता है। तो वो स्कूल में आए फादर जी, जरा मेरा दोतरा है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है। फादर हेनरी साहब बड़े ग्रेट बंदे, उन्होंने कहा जी अभी बुला लेते हैं। उन्होंने क्लास टीचर को बुलाया तो उसने बताया कि जी तो वो मुंडे का 3 महीने का ना ही कटिया स्कूलों उन्हें घर स्कूल आंदा है तो सिर्फ बस्ता ही होता है। नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत याद है और ख़ूबसूरत बात है, और यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। हमारे जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स लगा लें, दादाजी लगा लें, नाना जी लगा लें, ताया जी लगा लें या चाचा जी लगा लें, यकीनन उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं और वो हमेशा ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही तालीम तरबियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बचपन खूबसूरत होता है। बचपन में आपको इस बात से गर्ज नहीं होती कि कोई आपकी किसी शरारत पे क्या कमेंट करेगा। आप अपनी शरारतों में मगन होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने बच्चों को बादशाहों वाली ज़िंदगी से तशबीह दी है तो यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बच्चे की सोच और बच्चे की ज़हनियत जो है वो बादशाहों वाली होती है, बेफिक्री की होती है। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई टेंशन, कोई तकलीफ़, इस बात के लिए पेरेंट्स होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में देखें, जब हम इस तरह के वाक़यात में से गुज़रते हैं तो ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबियों के जो संगे मील हैं उनकी बुनियाद रखी जाती है। सलीम भाई, जब आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली तो फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, तो आप मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में पहली कोई जॉब या बिज़नेस कहाँ पे शुरू की या कैसे शुरू किया? मैं जी, मेरे वालिद साहब PTCL में काम करते थे। 97 में दौरान सर्विस में फौत हो गई। तो मैं चूँकि ख़ानदान में सबसे बड़ा था, तो फिर मैं PTCL में एज UDC क्लर्क, जिसको अपर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं, वो भर्ती हुआ।
یہ 97 میں، اور 2011 تک میں نے پی ٹی سی ایل میں ایز اے سپروائزر تک، اسٹور سپروائزر تک کام کیا. اس کے بعد میں نے گولڈن شیک ہینڈ لے کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جو کہ سجن الیکٹرانکس کے نام سے انسٹالمنٹ کا کاروبار تھا. اس کے ساتھ پھر ہم نے اپنے پنکھے، واشنگ مشینیں، روم ایئر کولر ان کی فیکٹری لگا لی، وہ بنانا شروع کر دی. اچھا، گڈ. اور یہ بزنس کا آپ کا تجربہ جو ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بزنس میں جمپ ان کرتے ہیں تو جب تک آپ کا خاصا تجربہ نہ ہو، آپ بزنس کے اسرار و رموز سے واقف نہ ہوں، تو زیادہ تر جو ہے وہ لاسز کے چانسز ہوتے ہیں. آپ کا بزنس کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے، میرا تو اس کا بزنس کا تجربہ بہت ہی زبردست رہا. لوگ جب میں اسٹارٹ کرنے لگا تو کہتے تھے کہ یہ جو کام ہے انسٹالمنٹ کا، قسطوں پہ لوگوں کو چیز دینی، یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ پیسے نہیں دیتے، پھر لڑائیاں جھگڑے اور لوگ نہیں دیتے پیسے. لیکن میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ ہمارے کسی ایک بندے نے نا انسٹالمنٹ کے قسطوں کے پیسے نہیں رکھے. جو سامان لے کے جاتا تھا ایماندار سے، اور کسی کے ساتھ ہم نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تھانے درخواست بازی کی ضرورت ہی محسوس نہیں، کہ ہم پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. اس طرح کے یہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں، یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے اگر ان کے کو کسی ٹائم کو برے حالات بھی آ گئے تو ان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمارا کچن چل رہا ہے. بہت خوب. یہ بڑی اچھی بات ہے جب آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ جب آپ اس طرح کا ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے. یقیناً یہ محبت اور پیار کا رشتہ جو ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنا آپ اس کو انویسٹ کریں گے اس سے 2 گنا، 10 گنا، 20 گنا واپس آتا ہے. اور یہ خوبصورت بات ہے. سلیم بھائی، کرسچن بزنس مین فیلوشپ پاکستان نام سے ہی کوئی بڑا معتبر ادارہ لگتا ہے. آپ میرے ناظرین کو تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں کہ اس کی بنیاد آپ نے کیسے رکھی؟ کون سے ایسے عناصر تھے جنہوں نے آپ کو ایک اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ویژن دیا، خواب دیا، سوچ دی؟ دیکھیے، میں بتاتا ہوں، جب میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، کیونکہ پہلے جب میں نوکری میں تھا، حالانکہ اس وقت جب میں نے گولڈن شیک کر لیا تھا اس وقت میری 80,000 پلس سیلری تھی، جو کہ 2011 میں بڑا اچھا ایک تھا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ پھر بھی جو ہے نا کاروبار اس کا اتنا امپیکٹ نہیں. جب میں نے کاروبار شروع کیا تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو نوکری ہے نا یہ صرف میرا گھر چلاتی، لیکن جو کاروبار میری نا وہ آگے نسلیں چلائیں گئی. تو جب میں کاروبار نے شروع کیا تو میں نے پھر لاہور چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ لی 2014 میں. تو میں مختلف لیکن ممبرشپ لے لی تھی، کبھی کسی ایونٹ میں، کسی پروگرام میں نہیں تھے گئے. 2020 میں چیمبر کی سیاست میں آہستہ آہستہ ان ہوئے تو کرسمس کا پروگرام تھا. 2020 کی بات بتا رہا ہوں. چیمبر نے ارینج کیا ہوا تھا کرسمس سیلیبریشن کا. اس میں امریکن کونسل جنرل بھی آئے ہوئے تھے، اس میں برٹش ہائی کمشنر بھی تھے، اور بڑی مخصوص تعداد تھی. کرسچن کمیونٹیز میں سے ایک میں تھا اور ایک بشپ آف لاہور اس وقت بشپ عرفان جمیل صاحب تھے. تو جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے اس وقت پریزیڈنٹ سے جو میاں نعمان کبیر صاحب تھے ان کو میں نے کہا جی آپ ہماری کرسچن کمیونٹی کو بھی کوئی موقع دیں، ہمارے لوگ بھی بڑے کاروباری لوگ ہیں. تو اس نے مجھے کہا جی کرسچن بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں. میں نے جب اس کو 25 سے 30 نام گنوا دیے تو پھر اس نے کہا جی بس مجھے سمجھ لگ گئی. میں کہا جی یہ 1-2 نہیں، 1000-1500 صرف لاہور میں کاروبار کر رہے ہیں. کوئی لوگ چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا سن کر کہ جی ہمیں تو اس بات کا نہیں علم. آپ ایسا کریں، جو کاروباری لوگ ہیں اپنے کرسچن ان کو جو چھوٹے ہیں ان کو بھی لے کے ہم ان کو چیمبر میں بڑا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں کاروبار کے لیے، کون کون سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، چیمبر سے کون کون سی فیسلٹیز مل سکتی ہیں. تو مجھے 2021 میں جب محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحب ایم تھی
ہمارے علاقے سے. تو میں نے ایک دن ان کو ویسے ہی کہہ دیا کہ باجی آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں بہت زیادہ اثر سوکھ ہے. تو ہماری کمیونٹی میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا, کسی بھی ادھر اتنی کمیٹیاں کوئی کسی کمیٹی میں نہیں تھا. تو میں نے وہ کہتی سلیم آپ بتائیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا ابھی اگر میں نے کوئی پستول کا لائسنس مانگنا نا تو میں اس کو پھر توپ کی بات سناتا ہوں. میرا خیال تھا زیادہ سے زیادہ مجھے کسی کمیٹی میں کوئی ممبر وغیرہ بنا دیں گی. میں نے کہا باجی مجھے بھی آپ کسی کمیٹی کا چیئرمین بنوا دیں, کنوینئر. ہنس پڑی کریں کہ کیا آپ نے کون سی کمیٹی کا بننا ہے. میں نے سب چھوٹا کاغذ ان نے مجھے پکڑایا کہ لیڈر لکھ کے دو. ان کو میں نے 3 نام لکھ کے دے دیے, انٹرفیتھ ہارمنی اسٹینڈنگ کمیٹی, ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی, منورٹیز رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی. میں میٹنگ تھی, دوبارہ لوگ آ گئے, بات ختم ہو گئی وہاں پہ, میں بھول گیا. اگلے دن دوپہر کے 2 بجے مجھے محترمہ شائستہ پرویز صاحبہ کا فون آ گیا کہ سلیم میری میاں نعمان کبیر صاحب کے ساتھ بات ہو گئی ہے, آپ آئیں اور ان کو مل لیں. میں اس پریزیڈنٹ کو تقریباً 6 ماہ سے کوشش کر رہا تھا اس کو وہ مجھے ٹائم دے میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا تھا. میں سے اگلے دن جب گیا میں نے پی این کو پرچی دی اپنے نام کی سلیم شکر کیر اور شائستہ پرویز ملک. پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے اسی وقت بلا لیا کہ اور پوچھنے لگا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا شائستہ پرویز صاحبہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. میں کہا جی ہمارے علاقے میں ایم این اے اور ان کے ورکر ہیں, پارٹی کے ممبر ان کے ساتھ کام کریں. کہتے نہیں آپ صحیح بتائیں ان کا آپ کا تعلق کیا ہے. 4 دفعہ اس نے مجھے پوچھا. میں کہا سر خیریت تو ہے, آپ مجھے بار بار آپ کون سا تعلق پوچھنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میرا کوئی ایسا مقصد نہیں, صرف یہ ہے کہ اس خاتون نے آپ کی اتنی زیادہ تعریف کی, آپ بتائیں کہ آپ کو کیا آپ نے کیا چاہیے. میں کہا جی مجھے کسی کمیٹی کا کنوینر بنائیں. انہیں سر اسی وقت بلا کے میرا نوٹیفکیشن کیا. ایکسیلنٹ. اور اس وقت شائستہ صاحبانہ لندن میں ملک صاحب بیمار تھے, ان کا علاج کے لیے گئی تھی. تو میں نے کہا جی پریزیڈنٹ صاحب آپ نے میرا نوٹیفکیشن تو کر دیا ہے, لیکن یہ نوٹیفکیشن میں نے اپنے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی موجودگی میں لینا جنہوں نے مجھے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. تو یہ ایک بڑی خدا کا شکر ہے کہ پھر ہم نے ادھر پروگرام کیا, اپنے جو بشپس تھے, پاسٹرز تھے, کرسچن بزنس مین کو بلا کے, اور اسے اچھی ایک وہاں پہ سیلیبریشن کی اس کے حوالے سے. تو سر میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ نے جو سوال کیا کہ کرسچن بزنس مین فیلوشپ کیسے اسٹارٹ کی. جب مجھے کمیٹی ملی میں نے دیکھا کہ لاہور چیمبر میں مختلف قسم کے آرگنائزیشنز ہیں. بالکل صحیح. کوئی پیاف ہے, کوئی فاؤنڈر ہے, کوئی قائد اعظم گروپ ہے, کوئی مسلم الائنس ہے, مختلف قسم کی نام سے کاروباری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. لیکن ہماری کرسچن کمیونٹی کا کوئی ادھر نام بھی نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. پھر مجھے جو کمیٹی ملی, جو میرے ممبرس تھے, ان کو ساتھ لے کے ہم نے ادھر چیمبر میں کرسچن بزنس مین فیلوشپ بنائی, تاکہ یہ ہمارا ایک نام کہ قومی پہچان ہو کہ مسیحی کاروبار ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ 3 سالوں میں 300+ جو کرسچن بزنس مین ان کو لاہور چیمبر کا ممبر بنوایا. گریٹ, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. سر اس کے ساتھ پھر ہم نے وہاں پہ چیمبر میں مختلف قسم کی ٹریننگز یوتھ کو کرانی شروع کر دی. اے کے والے سے جو نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ان کے حوالے سے چیمبر میں, تاکہ ہمارے کرسچن بچوں کو بلا کے ایک تو ان کا چیمبر کے حوالے سے پتہ لگے کہ یہ. پھر ہم نے مختلف پروگرامز ادھر کیے. میں بتاتا ہوں کہ جب یہ جڑا والا کا سنہ ہوتا وہاں پر جنا والا پہ ریفرنس رکھا. پھر کرسمس کا ہو, ایسٹر کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی ایک ایشو ہو, ہم اس کے وہاں پہ ساری کاروباری برادری کو لے کے ساتھ ایونٹ رکھتے ہیں, اور اس کو مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کوشش کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کاروباری کس طرح اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی. جی سلیم بھائی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارا اپنا ویژن بیان کیا, اور میں پرسنلی بھی اس بات سے واقف ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اور بالخصوص یوتھ کے لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پازیٹیو راستے جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی. آپ جب چیمبر آف کامرس میں جب آپ نے کرسچن کمیونٹی کو انٹروڈیوس کروایا, یقیناً یہ آپ کے لیے فخر کی بات بھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایونجلزم بھی تھا کہ آپ نے غیر قوم میں جا کے, تو جب آپ نے
مسیحی مومنین کو, جو مسیحی بزنس مین ہے, جب آپ نے ان کو انٹروڈیوس کروایا تو وہاں پر جو آپ سے پہلے وہاں پر یقیناً جینیٹوریل سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے, جو چھوٹے موٹے کام یا گریڈ 4 کے جن کو ہم کہتے ہیں, تو ان لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے آپ کے ادھر جا کے کنوینئر بننے کے بعد اور اس طرح کے پروگرام کروانے کے بعد ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کیسا آپ کو لگا؟ میں جی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اور یہ جب میں ادھر کنوینر بن کے گیا, میں نے ادھر پروگرامز کرائے, ادھر ہی سارے مل کے بیٹھ کے کرسمس سیلیبریشن ہو رہی ہیں, ایسٹر منایا جا رہا ہے, مختلف پروگرام میں سارے مل کے کھانا پینا, اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, اکٹھے بات چیت, اکٹھے کاروبار ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو ہمارے کرسچن ادھر اسٹاف ہے, کسی کی 20 سال سروس ہے, کسی کی 25 سال, کسی کی 30 سال, ایون کہ 35 سال اور 38 سال پرانے بھی ملازمین چیمبر میں کام کرتے ہیں. تو ایک دن سر مجھے انہوں نے بلا کے نا سب نے اکٹھا, وہ 16 ملازمین ہیں, 4 اس کے ان کے اوپر ہیں, 21 ٹوٹل ملازم ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی آنے کی وجہ سے نا ہمیں اتنا فائدہ ہوگا کہ اس سے پہلے نا ہم جس کپ میں چائے پیتے تھے نا, ہمیں یہ لاؤ نہیں تھا کہ جا کے کچن میں اس کو کپ کو دھو ہی لیں, چائے پینا یا بنانا یا لینا تو دور کی بات ہے. تو یہ سر خداوند نے استعمال کیا. پھر ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اپنا 100% دیں اور دوسری قوموں کو بتائیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. بے شک ہمارے اندر نہ کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ کوئی وسائل کی کمی ہے. بے شک. تو خداوند کا شکر ہے. اس کے بعد پچھلے سال, اور میں کوئی ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کو بنے ہوئے یہ 1923 میں بنا تھا اور 102 سال ہو گئے. بالکل صحیح. چیمبر کی 100 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی بھی کرسچن نہ کسی کمیٹی کا ممبر نہیں, کنوینر تو دور کی بات ہے, انہوں نے خالی ممبر بھی نہیں تھا بنایا. یہ میں پہلا بندہ ہوں جس کو لاہور چیمبر آف کامرس سے کسی کمیٹی کا, اور یہ مسلسل 4تھا سال سٹارٹ ہو گیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور یقیناً یہ اعزاز اگر خدا نے آپ کو دیا تو اس میں آپ کی نیک نیتی نمبر 1, نمبر 2 آپ کی محنت جدوجہد, نمبر 3 خدا نے آپ کو چنا کہ آپ وہاں پہ جا کے خدا کے لوگوں کی اور اپنی قوم کی نمائندگی وہاں پہ کر سکیں. یہ انتہائی فخر کی بات ہے پاکستان میں مسیحی قوم کے لیے کہ ہمارا بھائی اس نے ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی. یقیناً ناظرین, جو لوگ بزنس کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کی اہمیت کیا ہے. چیمبر آف کامرس کا ممبر ہونا ہی جو ہے وہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا, اور جب آپ کنوینئر بنتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی عزت اور آپ کا جو فخر ہے وہ اور زیادہ کسی لیول پہ چلا جاتا ہے, اور آپ یقیناً لیڈنگ رول میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ لیڈنگ رول میں آ جاتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کے لیے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے, وہاں پر آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیم شاکر صاحب نے جب وہ لیڈنگ رول میں آئے, جب وہ کنوینئر بنے, تو چیمبر آف کامرس جہاں پر جو چیمبر کے صدر تھے, جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی کرسچن بزنس مین نظر نہیں آتا, اور جب سلیم شاکر صاحب وہاں پہ کنوینئر بنے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ہر وقت جو ہمارے کرسچن بزنس مین ہیں ان کا تانتا بندہ رہتا ہے, رش لگا رہتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. سلیم شاکر صاحب, آپ فیڈریشن جو ہے چیمبر آف کامرس کی, آپ اس کے بھی کنوینئر بن گئے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے پہلا ایک ریکارڈ قائم کیا. میں توڑنا تو ظاہر ہے کسی نے پہلے ہوتا تو پھر آپ نے توڑ دینا, تو یہ آپ کا پہلا ریکارڈ تھا لاہور چیمبر آف کامرس میں بطور کنوینئر وہاں پہ جانا. اور پھر جب آپ فیڈریشن میں, جب آپ آل پاکستان چیمبر آف کامرس میں جب فیڈریشن میں جب آپ کنوینئر بنے, تو یقیناً یہ ایک فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, پرائڈ کی بات ہے. کیسا فیل ہوا آپ کو؟ میں جی یہ سمجھتا ہوں یہ صرف یہ معجزہ ہی ہے. آمین. کیونکہ
ہمارے کرسچن کمیونٹی میں اور بھی دوسرے بہت زیادہ جو ہے نا لوگ بڑے بڑے ارب پتی بھی لوگ ہیں. کیونکہ مجھے پہلے اتنا نہیں تھا، جب میں چیمبر میں گیا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ ہماری کرسچن ایسے بھی ہیں جن کی 5-5 6-6 فیکٹریاں ہیں، ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ بزنسز ہیں. لیکن یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی اتنا بہت بڑا کاروباری بھی نہیں. لیکن یہ خداوند کی مہربانی کے مجھے استعمال کر رہا ہے. تو فیڈریشن کی بات، جب ہمارا پچھلے سال ہمارا گروپ فیڈریشن کا الیکشن جیتا، چونکہ وہاں پہ ایک دھڑے کی کاروباری لوگوں کی جو سیاست ہے نا، اس میں بھی دھڑے بازی چلتی ہے. بے شک ایسے. اور وہ جب کوئی ان کے جو خرابل دستہ ہوتے ہیں نا، تو جب بادشاہی آتی ہے، حکومت آتی ہے نا، تو پھر انہیں کو آگے کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو پچھلے سال جب ہمارا گروپ جیتا فیڈریشن کا الیکشن، تو مجھے انہوں نے پھر ایک فیڈریشن میں اپریل 2024 میں انٹرفیتھ ہارمنی کا کنوینئر بنایا. اور فیڈریشن پاکستان یہ کہ جس کے انڈر پورے پاکستان کے چیمبرز ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ وہاں بھی میں فیڈریشن کی ہسٹری میں پہلا کرسچن ہوں جس کو انہوں نے کوئی کنوینرشپ دی ہے. اور پچھلے سال جو پاکستان میں SCO کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کہ تقریباً 27 سے زائد ممالک کے سفران، ان کے منسٹرز، ان کے کاروباری بڑے بڑے لوگ تھے. اور میں شاید کرسچن کمیونٹی میں سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی جو ہم دیسی لوگ ہیں، واحد بندہ تھا جس کو انہوں نے باقاعدہ انوائٹ کر کے، اور مجھے باقاعدہ 2 دن میں ان کے ساتھ رہا ہوں. ان سیکھنے کا بڑا کچھ موقع ملا ہے. یہ بہت عزت کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے، بلکہ یہ خداوند کی طرف سے آتی ہے. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، جب آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جب آپ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، جب آپ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا جو ہے وہ آپ کے درجات آپ کو سرفراز کرتا ہے، وہ آپ کو اور زیادہ بلندیوں پر لے جاتا ہے. کیونکہ خدا بھی ہمیں تولتا ہے، خدا بھی ہمیں پرکھتا ہے. اور جب ہم اس کی تول میں، اس کی پرکھ میں پورے اترتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمارے لیے اور زیادہ راستے کھولتا ہے، اور زیادہ ہمیں مواقع دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے پاکستان میں کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اس کے لوگوں میں کام کر سکیں.